बीज ज़मीन का होता है, उसी में दफन होता है, उसी से एनर्जी लेता है, मगर जो ही वो अपने पूरे इम्कान को जीने के रास्ते पर चलता है वो ज़मीन से मावरा हो जाता है। हाँ, हर बीज इम्कान को नहीं जी पाता, हर बीज दरख्त नहीं बन पाता। इसमें कसूर उसका अपना ही होगा, क्योंकि नेचर ने हर बीज में दरख्त को छुपा कर ही ज़मीन पर भेजा था। तुम भी ज़मीन के लगते हो, मगर तुम हो नहीं। जिस दिन तुम में रखा इम्कान फूटा ये जानोगे तो तब ही। बीज की हालत में कभी ये नहीं जान सकता कि वो दरख्त भी हो सकता है। तुम्हारे सामने कोई सेब का छोटा सा बीज रखे और कहे कि देखो ये कितना बड़ा दरख्त है, लाखों इसमें फूल लगे हैं, लाखों इसमें सेब लगे हैं, तो तुम भी ना मान पाओगे। तुम भी कहोगे कि बकवास कर रहा है, तुम भी कहोगे कि गैर हकीकी, गैर अमली लफ्ज़ी के सिवा कुछ नहीं है, मगर जो कह रहा है वो सच कह रहा है। ये सेब का बीज अगर दुरुस्त जगह पड़ गया, मौजू माहौल इसको मिल गया, इसमें खिलने की उमंग जाग उठी, इसने अपनी अना को मिटाने का अहद करके अगर ख़ुद को मट्टी कर लिया, तो ये सब बातें उसकी बाबत सच हैं। तुम भी सेब का वही बीज हो, लामहदूद इम्कानात से भरे। जिस दिन तुमने ख़ुद को जाना, जिस पल तुम अपने होने पर गौर करने के लिए बैठ गए, जिस दिन तुम अनाज से मावरा ख़ुद को देख सके, जब तुम थॉट से ऊपर जाकर अपनी हस्ती को देख पाए, तो पीसफुलनेस के लाखों फूल तुम पर खिलेंगे, ब्लिसफुलनेस के हज़ारों फल तुम पर लगेंगे। तुम एक सिलसिले की बुनियाद बन जाओगे। जैसे एक बीज लाखों करोड़ों बीज तख्लीक कर सकने की हिम्मत रखता है, तुम भी वैसे ही हो जाओगे। अना मिटते ही ये सारे इम्कान हकीकी हो जाते हैं। और अना का मिटना क्या है? बस जान लेना कि ये अना है जो मैं बनकर ऑपरेट कर रही है। अना अंधेरे में पड़ी रस्सी के सिवा कुछ नहीं, जो सांप होने का धोखा दे रही है। लाइट जल जाए, रोशनी हो जाए, नूर फैल जाए, तो रस्सी बनकर बेवक़्त हो जाती है। उसमें सांप बनकर डराने की सलाहियत मिट जाती है। अना तुम्हारे हकीकी सेल्फ का साया है, और साया कभी जिस्म नहीं होता। जिस्म मिट जाए तो साया कहाँ है? तुम में बेपाया खुशी के फल छुपे हैं, तुम में बेतहाशा मुसर्रत का फल मौजूद है। तुम्हें अपनी मौजूदा हालत को देखकर शायद ये यकीन ना आए, जैसे बीज को बीज की हालत में यकीन नहीं आता कि उसमें दरख्त बनने के सारे इम्कानात पोशीदा हैं। मगर यकीन मानो, इस धरती पर ऐसे लोग गुज़रे हैं, गुज़रते रहेंगे, अब भी मौजूद हैं कि ज़िंदगी जिनका बोझ नहीं, जो ज़मीन के हैं मगर ज़मीन के होकर भी ज़मीन के नहीं हैं, जो कमल बन गए हैं। कमल को गौर से देखो, कीचड़ में उगता है मगर एक दिन कीचड़ से ऊपर उठ जाता है, कीचड़ से मावरा हो जाता है। ज़िंदगी की हर शक्ल जो मौजूद है वो कमल है। हर ज़िंदगी में कीचड़ से ऊपर उठने की सलाहियत, पोटेंशियल, इम्कान मौजूद है, मगर तुम्हारा अलमिया ये है कि तुम शराब को खुद मान बैठे हो, अना को अपना आप कहने लगे हो, साए से ख़ुद को एक कर लिया है। गौर करना, कभी तुम्हें नज़र आएगा तुम इस ज़मीन के नहीं हो, ना हो सकते हो। तुम तो अफलाक के बेअंत खलाओं से जुड़े हो, जो है वो खला ज़्यादा है और मादा कम। तुम अपने जिस्म के खुलियों को देखो, वो खुलिये जिनसे मिलकर तुम बने हो। हर एक इंसानी खुलिया 99.99% से भी कहीं ज़्यादा खला है। 0.18 बार 0.1% तुम मैटर हो, मादा हो, मगर ये इतना सा मुनहनी हिस्सा है जिसे तुमने तुम मान लिया है, क्योंकि तुम्हारा तुम को तुम मानना जिस टूल से, जिस
आले से तय हो रहा है उसका नाम है जहन, माइंड। और जहन जिन सेंस परसेप्शन से अपना कंटेंट, अपना मवाद जमा करता है, उनकी मजबूरी यही है कि वो सिर्फ़ यही तुम्हारा मादी जिस्म देख सकती हैं। तुम अपने 99.99% हिस्से के बारे में इस टूल के ज़रिए जान ही नहीं सकते। अगर जानना जहन से होगा तो जहन तुम्हारी हकीकत के इस बड़े हिस्से को कभी नहीं जान पाएगा। तुम इस ज़मीन पर अजनबी हो, तुमने अपने जिस्म को घर करार दिया हुआ है, लेकिन याद रखना तुम्हारा ये जिस्म तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारी हालत उस मुसाफिर के जैसी है कि जो कहीं जाए और इतना लंबा अरसा वहाँ रह जाए कि उसे वतन की याद ही भूल जाए। लेकिन उसी शख्स को अगर परदेस में अपने वतन का कोई शख्स मिल जाए तो एक पल के लिए सही उसे अपना वतन याद आएगा। तुम भी जब किसी सूफ़ी को, किसी मुर्शिद को सुनते हो तो लगता है कि हाँ, ये जो कह रहा है वो सच है, हाँ ये अपने वतन का ही बंदा है। मगर ठीक उस मुसाफिर की तरह कि जिसे अपने वतन का बंदा मिल जाए और वतन याद आ जाए, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो सब भूल भाल कर उसी रूटीन को जीना शुरू कर देता है। तुम भी सूफ़ी की बात, मुर्शिद की बात को सुन लेते हो, कुछ अंदर तुम्हारे जागता भी है, मगर फिर तुम जब रूटीन की ज़िंदगी की तरफ जाते हो तो सब भूल भाल जाते हो। फिर वही 0.18 की दुनिया तुम्हारी दुनिया बन जाती है। तुम बेअंत खलाओं से जुड़ नहीं पाते। वो अननोन दुनिया तुम्हारी रूटीन की ज़िंदगी से हार जाती है। तुम अपनी दुनिया को और से देखो तो सही, सराय में हो, लाख खप्त पालते रहो कि ये सराय नहीं घर है। एक दिन दुनिया तुम्हें बता देती है कि ये सराय है, ये दुनिया शराब है, सराय है। इसको तुम लाख भुलाना चाहो लेकिन भूल नहीं सकते। नशे में धुत हो जाओ, सोचों में डूब जाओ, काम में गर्क हो जाओ, झूठे मकसद बनाकर सच्ची ज़िंदगी उस पर खपा दो, मगर ये याद तो कभी कभी तुम में से झांकती ही रहती है कि तुम मर जाओगे। मौत का कांटा तो तुम्हें चुभा ही हुआ है, इससे भला कैसे निजात पाओगे। ये जिस दुनिया के छुट जाने का हरदम तुम्हें खदशा है, खौफ है, वो दुनिया रियल कैसे हुई, वो तुम्हारी कैसे है। तुम्हारी दुनिया तो इस 0.009% मैटर से बाहर की दुनिया है। वो खला, वो स्पेस, वो फलक हो तुम, जो तुम्हारा 99.99% से भी ज़्यादा है। ये है तुम्हारी दुनिया, और ये कोई सराय नहीं है, ये कोई ऐसा मकाम नहीं कि जहाँ तुमने मिट जाना है। कैसे मिटोगे? सोचो ना, तुमने एक गुब्बारे में हवा भरी, वो गुब्बारा वहाँ से 10 मील दूर ले गए, वहाँ जाकर वो गुब्बारा फट गया। अब क्या कहोगे कि गुब्बारे से जो खला आज़ाद हुआ है वो कहाँ का है? क्या ये खला वहीं का है? क्या ये खला यहाँ का है जहाँ गुब्बारा फटा? नहीं, वो खला कहीं का नहीं है, वो हर कहीं का है। वो गुब्बारे की झल्ली कहीं की थी, अब कहीं नहीं है, लेकिन वो स्पेस कहाँ का है? वो हर जगह है, हर कहीं का है। तुम भी वही स्पेस हो। मौत के वक्त तुम्हारा गुब्बारा बस फट जाता है, क्या कहोगे कि तुम मिट गए? वो गुब्बारा जिसका 99.99% से ज़्यादा हिस्सा स्पेस था, वो तो मौजूद है। मिटा तो सिर्फ 0.009% से भी कम है जो उसकी झल्ली थी। क्या इतने के मिट जाने से तुम सारे ही मिट जाते हो? तुम जिस्म का ये मकान नहीं हो जो सेल्स की ईंटों से बना है। तुम तो वो स्पेस हो जो ईंटों के दरमियान मौजूद होती है, जिसकी वजह से मकान मकान है। मकान क्यों मकान है? ईंटों की वजह से नहीं, दरवाज़ों की वजह से नहीं, छतों की वजह से नहीं, उस स्पेस की वजह से जिस स्पेस में तुम मूव कर सकते हो। अगर मकान के सारे कमरे ईंटों से भर दिए जाएं तो क्या तुम ऐसे मकान को मकान कहोगे?
تم بھی زندگی کا وہی مکان ہو، اور اس لیے زندگی کا مکان ہو کیونکہ تمہارے اندر یہ سپیس، یہ فضا، یہ خلا، یہ نان میٹر موجود ہے۔ میٹر کے مٹ جانے سے تم نہیں مٹتے، جیسے مکان کے مٹ جانے سے مکان کی گنجائش، سپیس نہیں مٹتی۔ تم آج جس مکان میں بیٹھے ہو، اس مکان کی جو سپیس ہے، یہ کروڑوں سال بعد بھی تم آؤ گے تو یہی ہی ملے گی۔ یہاں بے شک مکان نہ ملے، چاہے یہاں دریا بہہ رہا ہو یا کھیت لہرا رہا ہو یا دشت پھیلا ہو، مگر سپیس وہی کا وہی ہوگا۔ اس زمین پر تم معلوم ہوتے ہو مگر تم اس پر ہو نہیں۔ تمہارا سچ مادے میں نہیں چھپا، خلا کی بے انت وسعتوں میں چھپا ہے۔ روح جسے تم کہتے ہو وہ یہی تمہارے اندر کا بے انت سپیس ہے۔ جسے تم جسم کہتے ہو وہ یہ دنیا ہے۔ اس بات کو سمجھو، تمہارا جسم بنا ہے اس زمین سے، موت کے وقت یہ اسی زمین کی طرف لوٹ جائے گا۔ تم مگر بنے ہو آسمان سے، سپیس سے، خلا سے، تم کہاں جاؤ گے؟ تم امریکہ میں پیدا ہوئے، افریقہ میں تم مرے، تو زمین کے بارے میں تو تم کہہ سکتے ہو کہ میٹر امریکہ کا تھا، افریقہ پہنچ گیا، لیکن وہ جو تمہارے خلیوں میں بھرا سپیس ہے، وہ جو خلا ہے، وہ جو تم میں موجود آسمان ہے، وہ جو تم میں حقیقی تم ہے، اس کو کیا کہو گے کہ یہ امریکہ کا ہے یا افریقہ کا؟ تمہارے اندر موجود یہ سپیس، یہ خلا کہیں کی نہیں اور ہر جگہ کی ہے۔ موت کے وقت یہ خلا نہیں مٹتا۔ اس کو یوں سمجھو کہ موت کے وقت تم صرف 0.18 دفعہ 0.1% مرتے ہو۔ جو باقی بچ رہنے والا ہے وہ موت سے پاک علاقہ ہے۔ اس کو دوسرے اینگل سے بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم وہ پوائنٹ ہو جہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میرا فکرہ دھیان سے سننا، میں کہہ رہا ہوں زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ تم نے افق دیکھا ہے، وہاں لگتا ہے کہ زمین آسمان مل گئے، لیکن اگر تم چلتے ہوئے اس پوائنٹ تک پہنچ جاؤ جہاں زمین و آسمان تمہیں ملتے دکھائی دے رہے تھے تو کیا پاؤ گے؟ یہی پاؤ گے کہ سراب تھا، ڈیلیوژن تھا۔ یہ جسم تمہارا وہی سراب ہے جہاں خلا نام کی زندگی تمہاری انا کے غبارے میں بھری ہے۔ تم اس غبارے کو حقیقت مان کر اسے پھلاتے رہتے ہو، اسے چیزوں سے، خواہشوں سے، رتبوں سے، عہدوں سے بھرتے رہتے ہو، آخر میں پاتے ہو کہ غبارہ پھٹ گیا۔ تمہیں یہ جسم زمین و آسمان کے ملنے کا پوائنٹ لگتا ہے، لیکن زمین و آسمان اس کائنات میں کہیں بھی نہیں ملتے۔ روح اور جسم ایک جگہ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ بس تمہیں دکھائی ہی دے رہے ہیں۔ اگر چل کر اس مقام تک پہنچ پاؤ جہاں یہ دونوں ملتے دکھائی دے رہے ہیں تو جانو گے کہ جیسے افق پر زمین و آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں مگر ملتے نہیں، ویسے ہی روح اور جسم تمہیں ملتے دکھائی دیتے ہیں مگر یہ ملتے کبھی نہیں، کیونکہ ریئل اور ان ریئل کا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو سبجیکٹ ٹو ڈیتھ ہو اور جس پر موت حرام ہو، ان دونوں کا ملن کیسے ہو؟ دودھ پانی میں مل جاتا ہے، دونوں زمین کے ہیں۔ جسم روح سے کیسے ملے کہ ایک فلک کا ہے ایک زمین کا؟ موت کے وقت جو زمین کا ہے وہ زمین کے پاس گیا، اور جو آسمان کا ہے اس کی حالت میں ذرہ بھر تبدیلی نہیں آتی۔ روح اور جسم کا ملاپ ناممکن ہے کہ دونوں کی نیچر مختلف ہے۔ تم روح اور جسم کو ملا کر کہہ سکتے ہو کہ یہ میں ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ بھی بس تمہارا ایک آئیڈیا ہے۔ تمہاری پوری دنیا ایک آئیڈیا ہے، تمہارے سارے سماجی، معاشی، مذہبی نظام سب آئیڈیاز ہیں، اور آئیڈیا کا کیا مطلب ہے؟ بس اتنا ہی کہ یہ کوئی آفاقی حقیقت نہیں، انسانی ذہن کے تراشے کچھ تصورات ہیں۔ تمہاری انا جسے تم سمجھتے ہو وہ بھی بس ایک آئیڈیا ہے، an idea about yourself. This is unreal. یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم تو حقیقت ہو، مگر تمہارا تم ہونے کا تصور، تمہارے بارے میں سٹوری، یہ سراب ہے۔ زندگی بہت سادہ ہے، اور تم میں کوئی ہے جسے یہ سادگی پسند ہے، جو چیزوں کو سادہ دیکھنا چاہتا ہے۔
مگر تم میں جو یہ ہے وہ مائنڈ ہرگز بھی نہیں ہے، کیونکہ مائنڈ کو سادگی نہیں پیچیدگی پسند ہے، اور اسی مائنڈ کی تخلیق انا کو غور سے دیکھو، اس سے بھی پیچیدگی سے محبت ہے، یہ سادگی سے باقاعدہ چڑھتی ہے۔ تم نے کبھی غور کیا تمہاری زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت کیا ہے جس کے بنا تم چند پل بھی نہیں رہ سکتے؟ تمہاری سانس۔ لیکن سانس پر غور کرنے کو جب کوئی کہے جیسے میڈیٹیشن تو تم کہتے ہو یہ بے وقوف ہے، عملی زندگی کا اسے کوئی پتہ نہیں۔ تم نے کبھی زندگی کی سادہ ترین بنیادی ضرورت پانی کے بارے میں سوچا ہے؟ اس پر کبھی اتنا غور کیا جتنا غور و خوض تم اپنی نوکری پر کرتے ہو؟ یاد رکھنا، زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پھیلا کر تم جتنا بھی بڑھا لو، یہ دائرہ ہمیشہ پھیلتا ہی رہے گا۔ سوچو، موبائل آج ہر شخص کی بنیادی ضرورت کیسے بن گئی؟ 15 سال پہلے کیا کسی کے دماغ میں بھی تھا کہ موبائل اتنی بنیادی ضرورت ہو جائے گی؟ یہ انا کا کھیل ہے، اسے ہر وقت نیا کھلونا چاہیے۔ اسے کھلونا ہوائی جہاز مل جائے تو اس پر یہ خوش ہو جاتی ہے، مگر ہزاروں پرندے ہیلی کاپٹر بنے فضا میں اڑ رہے ہیں، یہ اسے نظر نہیں آتا۔ کبھی غور کیا تم نے زندگی جینے کے نارمل رنگ ڈھنگ بھی کیسے پراسرار اور رازوں سے بھرے بنا دیے گئے ہیں؟ معیشت کا سبجیکٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہو تو ایسی ٹرموں سے بھر دیتے ہو کہ عام آدمی ہونکوں کی طرح وہ ٹرمیں سنتا رہتا ہے مگر اسے سمجھ کچھ نہیں آتا، حالانکہ یہی معیشت عملی طور پر ہر انسان مینیج کر رہا ہے۔ کیا ہے معیشت؟ ضرورتیں کیسے پوری ہوں، کتنا خرچ کرنا ہے، کیا بچانا ہے، کتنا ری انویسٹ کرنا ہے، یہی ہے معیشت۔ پولیٹیکل سائنس کیا ہے؟ ماہرین سیاسیات سے سنیں تو کبھی سمجھ نہ آئے۔ ساتھ مل کر رہنا، نظم و ضبط کیسے، انتظام کیسے چلے، ساتھ رہنے کے اصول اور ضوابط کیا ہوں، یہ ہے سیاسیات، اور یہ سب ہی اپنی سطح پر کر رہے ہیں۔ مذہب کیا ہے؟ تم مائنڈ اور باڈی کے علاوہ بھی کچھ ہو، تم فور گراؤنڈ ہو، تمہارا کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہے، اسے جاننا۔ تم منظر ہو جس کا ایک پس منظر بھی ہے، اس کی فہم ہے مذہب۔ خدا کو جاننا، یہ ہے مذہب۔ لیکن تم نے کیسے کیسے مذہبی ادارے کھڑے کیے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارے ادارے کھڑے کر کے کروڑوں کے تعداد میں مولوی، پروہت، پنڈت، پادری پیدا کر کے تم جہاں آج کھڑے ہو وہ خدا سے کچھ زیادہ ہی دوری پر موجود مقام ہے۔ اس بات کو سمجھیے، جس کے لیے خدا راز ہے، جسے پانے کے لیے بڑی سٹرگل کی ضرورت ہے، وہ خدا سے محروم ہو ہی گیا۔ اور تمہاری انا بڑی چلاک ہے، وہ خدا کو، روح کو راز بتاتی ہی اس لیے ہے تاکہ تمہارے ہاتھ یہ ایکسکیوز لگ جائے کہ میں خدا کو پانا تو چاہتا ہوں لیکن یہ اتنی بڑی واردات ہے کہ ابھی تو نہیں گھٹ سکتی، اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ اور جیسے ہی تم نے تیاری کو ضروری قرار دیا، آج تمہیں اس سمت بڑھنے کی ضرورت سے نجات مل گئی۔ اب دیکھیں گے، کچھ کریں گے، کوئی مراقبے کریں گے، عبادتیں کریں گے۔ تمہاری انا تمہیں بتاتی ہے کہ دیکھو، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز جب کوشش کے بنا نہیں ملتی، خدا کیسے آسانی سے مل سکتا ہے؟ اور تم انا کی یہ دلیل مان کر سو جاتے ہو۔ روحانی بیداری، انلائٹنمنٹ یہ ہے کہ انا تمہیں سلا نہ سکے۔ خدا اگر تمہارے لیے بھید ہے جو سٹرگل سے کھولے گا تو جانو کہ خدا کو تم کبھی نہ پا سکو گے۔ جنہوں نے سمجھا کہ خدا بھید ہے وہ چوکے، پھر وہ خدا کی جستجو کریں گے، اسے کھوجیں گے، اور جو اتنا موجود ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہیں، اسے تم کھوجنے میں لگو گے تو ضرور بھٹکو گے۔ کھوجنے میں ہی تم بھٹک گئے۔ پتہ ہے کیسے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سورج نصف النہار پر ہو، ہر طرف دھوپ اور روشنی ہو، اور کوئی روشنی ڈھونڈتا پھرے، تو تمہارا کیا خیال ہے وہ روشنی ڈھونڈ لے گا؟ چاروں طرف دھوپ برس رہی ہے،
وہ خود اس دھوپ میں بھیگا ہے اور روشنی ڈھونڈ رہا ہے۔ چاروں طرف زندگی ہے، زندگی خدا ہے اور تم زندگی ڈھونڈ رہے ہو، خدا ڈھونڈ رہے ہو۔ مگر انا یہی کرتی ہے، جیسے انا تمہیں سانس جیسی سادہ چیز پر غور نہیں کرنے دیتی، بالکل ویسے ہی انا خدا سے بچتی ہے۔ یہ تمہیں ہر طرف بھٹکائے گی، ہر در پہ جھکائے گی، کشٹ ریاستیں تو کرواتی رہے گی، خدا تک نہیں پہنچائے گی۔ اس بات کو ہی سمجھنا تصوف ہے کہ خدا اور خود کے درمیان ایک ہی چیز کھڑی ہے، جھوٹا سیلف، تمہاری انا، تمہاری میں، اور تم اسی انا کی ہی رہنمائی میں خدا تک جانا چاہتے ہو۔ دیوار کو تم دروازہ بنانے کی بھول کر رہے ہو، دھوپ میں کھڑے چیخ رہے ہو روشنی کہاں ہے، روشنی کا راز کیا ہے۔ تم زندہ ہو اور کھڑے پوچھ رہے ہو زندگی کیا ہے، زندگی کا راز کیا ہے۔ تم خود ہو اور پوچھ رہے ہو کہ خدا کیا ہے، اس کا بھید کیا ہے۔ یہی سوال ہی بذات خود انا کا سب سے بڑا ڈیلیوژن ہے۔ خدا سورج کی طرح، سانس کی طرح، زندگی کی طرح بہت سامنے، بہت سادہ ہے۔ راز تمہارے مولوی، پنڈت، پروہت، پادری کھڑے کرتے ہیں۔ چرچ کی عظمت کا سارا ڈھانچہ اسی ایک کلیے پہ تو کھڑا ہے کہ خدا کو پانا ہے تو راستہ یہ ہے، یہاں سے گزرو تو خدا تک جا سکو گے۔ خدا راز نہ بنے تو ان کا کاروبار چلے ہی کیسے۔ راز نہ ہوگا اور اس راز کو کھولنے والے پیشہ ور پادری نہ ہوں گے تو چرچ کا کیا ہوگا۔ یاد رکھنا، بات الجھ گئی ہو تو پھر مولوی پنڈت کی ضرورت ہے، سلجھی ہے بات تو پھر کسی کی کوئی ضرورت نہیں، پھر تم خدا کی بے کنار وسعتوں میں کھڑے ہی ہو، اسی میں ہی تم موجود ہو۔ سویا ہوا خدا کو نہیں دیکھ سکتا، جاگا ہوا تو خدا کے علاوہ کسی اور کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تم سوئے ہوئے ہو اور چلا رہے ہو کہ کوئی آئے اور جگا دے۔ کیسے جگائے بھئی، تم جاگے ہو، بس سوئے ہوئے بنے ہو، کیونکہ جاگے ہوئے نہ ہوتے تو یہ خواہش، یہ مطالبہ ہی کیوں رکھتے کہ کوئی جگائے۔ خدا کو پانے کے لیے کہیں جانا ہو تو کوئی راستہ پکڑ بھی لیتے، لیکن تم جہاں ہو وہی خدا ہے۔ راستہ کیا، گول کیسا، منزل کیسی، چلنا کیسا؟ صرف جاگنا، صرف بیدار ہونا ہے، صرف کانشیسلی جینا ہے، صرف آبزرور بننا ہے۔ وہ جو تم میں بیٹھا تمہارے جسم کو، تمہارے تھاٹس کو دیکھ رہا ہے، اس دیکھنے والے کو دیکھنا ہے، وہ شاہد بننا ہے۔ یہ شہادت دینی ہے کہ لا الہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہی شاہد بیدار رہے تو تم خدا کے علاوہ کچھ اور نہ دیکھ سکو گے، اور شاہد جاگتا ہی اس وقت ہے جب بیچ میں سے انا ہٹ جاتی ہے، تم میں سے تم ہٹ جاتے ہو۔ کیا ہے یہ انا جو تم نے باہر سے جمع کیا؟ تمہارا جسم کہاں سے آیا؟ وہ تم تھوڑی تھے، تم تو وہ تھے جس نے ارد گرد سے مٹی پانی سے چیزیں جمع کی اور جسم بنا دیا۔ کیا ہے تمہارا دماغ؟ ادھر ادھر سے سنا، دیکھا، چکھا، سونگھا اور ان حواس سے جو معلومات تمہیں ملی ان کو جمع کر لیا۔ یہ ہے تمہارا دماغ۔ اسی جسم اور ذہن کے سنگم کا نام انا ہے۔ مگر وہ کون ہے جس نے یہ سب جمع کیا؟ وہ نوئنگ، وہ اویئرنس، وہ کانشیسنس، وہ دیکھنے والا، وہ ہو تم۔ یہ جمع شدہ میٹر جسے تم جسم کہتے ہو، یہ جمع شدہ امپریشنز جنہیں تم مائنڈ کہتے ہو، یہ نہیں ہو تم۔ تم وہ ہو جس کا یہ جسم ہے، جس کا یہ دماغ ہے۔ اس جسم اور دماغ کے ملاپ سے تم ایک جھوٹ تراشتے ہو، اس جھوٹ کا نام ہے انا، اور پھر اس جھوٹ کے ذریعے سے تم سچ کی تلاش کرنے نکلتے ہو۔ نادان ہو تم۔ سوچو، کیا ایسا ہو پانا ممکن ہے؟ سچ کو پانا ہے تو درمیان میں سے اس جھوٹ کو نکالنا کافی ہے۔ صرف اس جھوٹ سے تمہاری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کو توڑنا کافی ہے۔ اس کا مطلب دماغ یا جسم کو چھوڑنا نہیں، بس اتنا سا مطلب ہے کہ تم میں ہر وقت کوئی حاضر رہے جو یہ دیکھ رہا ہو کہ یہ تمہارا جسم ہے جو اس وقت یہ کر رہا ہے۔ تم میں وہ پوائنٹ جاگتا رہے جو یہ دیکھتا رہے کہ میرا ذہن اس وقت یہ سوچ رہا ہے۔
اس پوائنٹ کا نام ہے شعور، اور خدا اس کائنات کا کل شعور ہے۔ اب پانی کا قطرہ جو سمندر میں ہی موجود ہے، وہ سمندر کو ڈھونڈنے کہاں جائے گا؟ ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انلائٹنمنٹ کیسے حاصل ہو، روحانی بیداری کیسے ملے، یہ اندر کا بجھا ہوا دیا کیسے جلے۔ ان لوگوں سے پوچھئے یہ دیا بجھا کیسے، اور پہلی بات بجھا بھی ہے کہ نہیں۔ دیکھو، تم نے بہت سی باتیں مان رکھی ہیں جو اصل میں ہیں ہی نہیں، بلکہ تمہیں دکھ ہی وہ باتیں دے پاتی ہیں جو تم نے غلط مان لی تھی۔ یہ بھی انہی باتوں میں سے ایک ہے۔ تم نے بس مان لیا ہے کہ اندر کا دیا بجھ گیا ہے، روح کا چراغ نہیں جل رہا۔ یہ اندر کا چراغ بجھ جاتا نا تو تم اتنے بھی نہ ہوتے کہ یہ سوال اٹھا پاتے۔ جس باطن کے دیے کو جلانے کے طریقے تم پوچھ رہے ہو، اگر وہ بجھا ہوتا تو یہ سوال تک تم نہ پوچھ پاتے۔ یہ دیا جب بجھ جاتا ہے تو جو باہر کی دنیا تم نے تراش رکھی ہے، حیاتوں کی دنیا، فارمز کی دنیا، جس دنیا سے تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن ہے، وہ دنیا، وہ تھاٹ فارمز جو تم نے سنبھال رکھی ہیں، وہ بھی مٹ جاتی۔ تمہارے اس بظاہر روشن جسم کو جو زندگی مل رہی ہے، وہ اسی نور کا عکس ہے جسے تم اندر کا بجھا دیا کہہ رہے ہو۔ تمہارے جسم کا چاند روح کے سورج سے روشنی ادھار لے کر چمک رہا ہے۔ تمہارا جسم ایک میٹیریل کلیکشن ہے، کچھ جمع شدہ مواد، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تمہارا مائنڈ، ذہن، تاثرات، امپریشنز کا ایک مجموعہ ہے اور کچھ نہیں۔ کیا تم سوچتے ہو کہ مادے کا ایک تودا ہو، میٹر کا ایک ہیپ ہو، اس میں تاثرات کو، مائنڈ امپریشنز کو مکس کر دیں تو کیا اس سے تم وجود میں آ جاؤ گے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ جب تک وہ لائف فورس نہ ہو جسے تم زندگی کہتے ہو، شعور کہتے ہو، روح کہتے ہو، تو یہ مکسچر کسی کام کا نہیں۔ یہی تمہاری روح کا دیا ہے، تمہارے اندر موجود زندگی یہی باطن کا چراغ ہے۔ یہ بجھا ہو کیسے سکتا ہے؟ تم خواب دیکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ خواب ان ریئل ہے، اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، مگر یہ ان ریئل خواب، یہ غیر حقیقت خواب جو دیکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے، وہ ریئل ہے۔ خواب دیکھنے والا کبھی خود خواب نہیں ہو جاتا۔ تمہاری یہ ساری زندگی، یہ ساری دنیا بھی بس ایک خواب ہے، لیکن خواب ہوا میں تو تخلیق نہیں ہوتے۔ کوئی ہے جو خواب نہیں ہے، تبھی تو یہ خواب ہے۔ وہ جو خواب نہیں ہے اور دنیا کا یہ خواب دیکھ رہا ہے، وہی ہے تمہارے باطن کا دیا، وہی ہے تمہارے اندر کی دنیا، وہی ہے تمہاری روح۔ وہ بیس ہے، وہ بنیاد ہے، اس کے بنا تمہاری یہ انائی دنیا تخلیق ہی نہیں ہو سکتی۔ بالکل ویسے ہی جیسے خواب دیکھنے والا نہ ہو تو خواب کیسے ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے جسم نہ ہو تو سایہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تمہاری انا ہے، جسے تم پرسنالٹی کہتے ہو، یہ تمہاری ہستی کا، بینگ کا جسٹ سایہ ہے، اور یہ سایہ بتا رہا ہے کہ کوئی جسم ضرور موجود ہے۔ تمہاری انا بتا رہی ہے کہ روح موجود ہے۔ جو بھی شخص یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اندر کا دیا کیسے جلایا جائے، پہلے تو وہ اس حقیقت کو محسوس کرے کہ اس کے اندر کا دیا پہلے سے ہی روشن ہے۔ ہاں، تم اس روشنی کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ تمہاری انا نے دھند ہی بڑی طاری کر رکھی ہے۔
دیکھتے ہو سردیوں کی صبح جو آج کل چل رہی ہیں، اس شدید دھند کے سیزن میں بڑی بڑی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس بھی نظر نہیں آتی، سڑکوں پہ کتنے حادثے ہوتے ہیں۔ تمہاری انائی دنیا نے اتنا شور مچا رکھا ہے، اتنی دھند کریٹ کر رکھی ہے، رنگ و نور کی اتنی جھلمل کر دی ہے کہ تمہاری آنکھیں چندھیا گئی ہیں۔ تمہاری نوکری ہے، بچے ہیں، فیملی ہیں، دوست ہیں، بزنس ہیں، منصوبے ہیں، خواہشیں ہیں، لالچیں ہیں، ان میں تم ایسے گھرے بیٹھے ہو کہ اس خواب کے دیکھنے والے سے تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ ان سے الگ کر کے خود کو دیکھنے کا نام ہے اندر کے دیے کا جل جانا۔ تم یہ ساری باتیں سنتے ہو، تمہیں سمجھ بھی آتی ہیں، لیکن پتہ ہے غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی وہاں ہوتی ہے جب تم یہ سمجھنے لگتے ہو کہ یہ اعلیٰ تر روحانی طور پر بیدار حالت، اس کو پانے کے لیے کچھ بڑا کرنا ہوگا، اس باہری دنیا کی دلدل سے باہر نکلنا ہوگا، کچھ ریاضتیں، مجاہدے، چلے، مراقبے، میڈیٹیشنیں کرنا ہوں گی، اور یہیں پہ ساری غلطی ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرو، تم خواب دیکھ رہے ہو، خواب میں تمہارا بزنس ڈوب گیا، تمہارے گھر میں آگ لگ گئی، تمہاری فیملی ڈاکوؤں نے اغوا کر لی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پوری دنیا میں سونامی آ گیا۔ اب یہ اتنے بڑے بڑے واقعات تمہارے خواب میں ہو رہے ہیں اور بالکل وہی امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں جو اصل دنیا میں ہوتا ہے۔ تم ان واقعات سے بچنا چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، کیا کرو گے؟ صرف آنکھیں کھولو گے اور کچھ بھی تو نہیں کرنا، صرف آنکھیں کھلی اور سارا خواب ختم۔ تمہیں کچھ نہیں ہوا، تمہاری فیملی کو کچھ نہیں ہوا، تم بالکل ان واقعات سے انٹچڈ ہو۔ اب اتنی بڑی بڑی ٹریجڈیز سے تم کیسے نکل آئے؟ سوچو، کیا تم نے کچھ کیا ہے؟ کیا تم نے منصوبہ بندی کی ہے؟ کیا تم نے کشٹ سہے ہیں؟ کیا مراقبے کیے ہیں؟ کیا ریاضتیں کی ہیں؟ کیا چلے کاٹے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں کیا، بس آنکھ کھول لی ہے۔ صوفی یہی کہتا ہے، یہ جو دنیا تم نے تراشی ہوئی ہے یہ خواب ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ مایا جال ہے۔ اس خواب سے باہر نکلنے کے لیے تم کیا کرو گے؟ بس جاگ جاؤ، آنکھیں کھول لو، کانشیسلی جیو، الرٹ رہو، اس پل میں پریزنٹ رہو۔ یہ جو ایکشنز اور ڈوئنگز کی تمہاری دنیا ہے، تمہارے تھاٹس کی رچائی ہوئی یہ جو رام لیلا ہے، اس کو تم میں کوئی بیٹھا ہے جو دیکھ رہا ہے، وہی جو موت کے بعد اس جسم میں نہیں ہوگا، وہ جو دیکھنے والا ہے وہ بس بیدار ہو جائے۔ بیدار ہونے کے لیے کتنا کوئی وقت لگتا ہے؟ کوئی سو رہا ہو، اسے جگانا پڑے، کتنی دیر لگے گی؟ ایک گلاس ٹھنڈا پانی، بس ہو گیا وہ جو ہونے کے قابل تھا، ایک ذرا سا جھنجھوڑا اور ہو گیا وہ جو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن مسئلہ پتہ ہے کہاں ہے؟ کہ جب کوئی سویا ہوا نہ ہو اور سویا ہوا بن جائے، ایسے بندے کو جگانا مشکل ہے۔ ایک ہلکا سا شور انسان کو جگا دیتا ہے، مگر جو سونے کا ڈرامہ کر رہے ہوں، ان کے اوپر ڈھول بھی پیٹتے رہو تو نہیں جاگیں گے۔ یہ دنیا تمہارا خواب ہے اور تم خواب دیکھنے والے۔ تم اس دنیا سے الگ ہی ایک واقعہ ہو، یہ دنیا مردہ ہے، تم زندہ ہو۔ خواب ان ریئل ہے، تم ریئل ہو۔ خواب دیکھنے والا جاگنے کا سوچ لے، بس یہی جاگ جانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ جاگنے کا ارادہ از انف۔ کبھی تم اس نوجوان کے بارے میں سوچتے ہو جو روز صبح ورزش کے لیے جاگنے کا پروگرام بنا کر سوتا تو ہے مگر جاگ نہیں پاتا؟ لیکن اگر فرض کرو کہ اگلی صبح اس کی پسند کی نوکری کا انٹرویو ہو، تو رات کو چاہے وہ جتنا بھی لیٹ سوئے، صبح وقت سے پہلے ہی اٹھے گا۔
کسی کاروباری میٹنگ کے لیے تم نے کہیں جانا ہو، کیسے آنکھ کھل جاتی ہے؟ کئی بار ٹرین پکڑنے کے لیے کیسے تم وقت پر اٹھے ہو؟ بیدار ہونے کے لیے صرف بیدار ہونے کی شدید طلب کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تم جو انائی دنیا کا خواب دیکھ رہے ہو، تمہیں اس خواب میں لذت نہیں مل رہی، مگر پھر بھی تم یہ خواب چھوڑنے پر تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس خواب سے بیدار ہو کر تم دوسروں سے الگ ہو جاؤ گے، اور تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دوسروں جیسا رہنا چاہتے ہو۔ دوسرے سے الگ زندگی تو تم نے کبھی سوچی نہیں۔ الگ ہو جانے کا خوف ہے جو تمہیں جاگنے نہیں دے رہا، اس لیے تم یہ سوال پوچھتے ہو کہ جاگیں کیسے۔ تم اس معاشرے سے کٹنا نہیں چاہتے، تم اس طرز حیات سے بدلنا نہیں چاہتے۔ یہ معاشرہ چاہے جتنا بھی دکھی ہے، یہ طرز حیات چاہے جتنا بھی انزائٹک ہے، افسردہ ہے، دکھ دینے والا ہے، مگر یہ تمہاری جانی ہوئی دنیا ہے، یہ تمہاری نون دنیا ہے، اور بیدار انسان کی زندگی ہمیشہ نامعلوم کے سفر پر رواں ہوتی ہے۔ تم مگر نامعلوم کے سفر سے ڈرتے ہو۔ سوچو، خواب دیکھنے والے کے مقابلے میں خواب کیسے بڑا سچ ہو جائے گا؟ صرف اس ایک سوال پر غور کر لو، تو جو تم سوال پوچھ رہے ہو کہ اندر کے دیے کو کیسے جلائیں، یہ سوال کبھی نہ کر سکو گے۔